औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं जहांज़ेब अज़ीज़। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम सियासी और इंतज़ामी मामलात से हटकर खालिस्तान कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है। बहुत सा पाकिस्तान का टैलेंट सिर्फ बाकायदा गाइडेंस ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है। हमारे बहुत से यंग माइंड्स को CSP ऑफिसर होना और पाकिस्तान की सिविल सर्विस बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। तो इसी हवाले से मुकम्मल रहनुमाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ अहमद मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। पहले ये बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए मुकम्मल प्रोसेस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए दो एग्ज़ाम्स हैं जो आपके दे सकते हैं। एक है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एग्ज़ाम है और एक CSS है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम है। तो इसमें कम से कम एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारा जिसको मुकाबले का इम्तहान हम कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, तो यही दो एग्ज़ाम्स हैं। एक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में ये होता है कि पंजाब लेवल पे आपका एग्ज़ाम होता है और आपकी पोस्टिंग्स भी पंजाब में रहती हैं, और जो CSS में उसमें आपकी जो पोस्टिंग्स है आउट ऑफ प्रोविंस भी होती हैं, लाइक सिंध में, बलूचिस्तान में, और बतौर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आप वहाँ पे भी सर्व करते हैं। तो इनके लिए ग्रेजुएशन कम से कम तालीम है और फिर आप बाकायदा तौर पर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। 1200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें 600 नंबर जो है वो कंपलसरी होते हैं और 600 नंबर जो है वो ऑप्शनल होते हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, पूरा एक सिलेबस उसका दिया होता है, उसकी तैयारी करनी होती है और उसका फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये बताइए कि जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है और सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, जो वफाक के लेवल पे एक प्रोविंशियल लेवल पे, इन दोनों के क्राइटेरिया में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों के क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। इनका एग्ज़ाम आलमोस्ट सेम होता है और उनके लिए तैयारी भी उतनी ही करनी पड़ती है। और जैसे मैंने बताया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हैं, PMS हो या CSS हो, तो एक ही तरीके से आपको गुज़र के जाना पड़ता है। 1200 नंबर का एग्ज़ाम CSS में है, 1200 नंबर का PMS में है, और उस एग्ज़ाम्स के बाद फिर साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम होते हैं और फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से आपकी क्या राय है कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? क्योंकि बहुत से यंग नौजवान हैं, उनकी मुकम्मल रहनुमाई नहीं हो पाती। वो जैसे उर्दू वगैरह है, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, अपनी लैंग्वेज होने की वजह से वो उसको चूज़ कर लेते हैं। तो किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए इस हवाले से जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट? अब जैसे कि पहले एग्ज़ाम की ब्रीफिंग होगी, अब उसके बाद उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ हम आते हैं या उसकी प्रेपरेशन की तरफ आते हैं। तो पहला स्टेप जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन है, बड़ा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ जो कि आपको ज़हन में बिठानी चाहिए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, आखिरी एग्ज़ाम है, इससे बड़ा एग्ज़ाम कोई नहीं है। जब इतना बड़ा एग्ज़ाम हो तो आपका जो है मोटिवेशन लेवल जो है, आपकी कमिटमेंट जो है वो भी उस लेवल की होनी चाहिए। फिर आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकते हैं, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और एक चीज़ सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपका जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, आपने किस में ग्रेजुएशन की हुई है, किस सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और फिर आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, ये दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको देखना चाहिए कि सिलेबस जो है उनका, क्योंकि हर जो सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि 600 नंबर जो है उनके आपने सब्जेक्ट्स जो है सेलेक्ट करने होते हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है 200 मार्क्स के भी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो 100 मार्क्स के भी होते हैं। तो उन तमाम सब्जेक्ट्स के मुतल्लिक आप उनकी मुकम्मल जो है उसका सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद आप उसको चेक करें कि हम इसमें कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर होगा। फिर उसके पास पेपर्स में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट चूज़ करना मेरे लिए आसान है, इसको मैं खुद से कर सकता हूँ। फिर एक और चीज़ होती है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो कुछ लोग घर बैठे भी प्रिपरेशन करते हैं और कुछ लोग मतलब कोचिंग सेंटर्स जो हैं वहाँ पे भी जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोचिंग सेंटर्स में भी जाना चाहिए,
یا گھر بیٹھے بھی، لیکن آپ کے پاس مکمل گائیڈنس ہونی چاہیے کہ آپ اس گائیڈنس کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، تاکہ کیونکہ بڑا ایگزام ہے، بہت چیزیں آپ کو کور کرنی پڑتی ہیں، پھر آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک کنسیپٹ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ سکورنگ سبجیکٹ ہے، نان سکورنگ ہے، اور پھر مختلف ایئرز میں مختلف سبجیکٹس کو سکورنگ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکورنگ اور نان سکورنگ کا چکر ہے یا یہ خام خیالی ہے؟ اس میں جی جیسے میں نے بتایا ہے کہ سکورنگ نان سکورنگ کا ایک وہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ اس دفعہ جیوگرافی سکورنگ ہے، اس دفعہ پرشین سکورنگ ہے، اور اس دفعہ جو ہے سائیکالوجی سکورنگ ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں آپ کے انٹرسٹ میں بھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو آپٹ کیسے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو بہت کم لوگوں نے چوز کیے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ سکورنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے سکورنگ ہوتے ہیں کہ ان میں ان لوگوں نے اپنی محنت کے ساتھ اس کو آپٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو وہ ہاں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ سکورنگ رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں، کچھ چیزیں کور کرنی آسان ہوتی ہیں، مطلب وہ سکورنگ ہو گیا۔ جس کو آپ کمپلیٹ کر لیں، اس کا سلیبس کمپلیٹ کر لیں، اس کو مکمل کر لیں، اس کی پریپریشن کمپلیٹ کر لیں، وہ سکورنگ ہو جائے گا۔ جس کی آپ کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے، جرنلزم ہے، ایک بندے کا انٹرسٹ ہی جرنلزم میں نہیں ہے اور وہ 200 مارکس کا پی ایم ایس میں جرنلزم رکھ لیتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ نان سکورنگ ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے یہ ٹرینڈ، اصل میں اس طرح چلتا ہے۔ آپ کی محنت اگر اس میں ہے اور پوری آپ نے جان ماری ہے تو وہ سکورنگ ہوگا سبجیکٹ، تو اس میں وہ یہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ تو کتنے یعنی یہ سول سروسز کے کتنے شعبے ہیں اور کتنے گروپس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور اس کی جو پریارٹیز سیٹ کی جاتی ہیں جب ایڈمیشن فارم ہوتا ہے تو وہ پریارٹی سیٹ کرنے کے لیے کون سا کرائیٹیریا فالو کرنا چاہیے؟ اس میں جو پروونشل مینجمنٹ سروس میں ہے، ایک تو پہلا جیسے پروونشل مینجمنٹ سروس آفیسر ہوتا ہے، پی ایم ایس آفیسر آتے ہیں جو کہ بطور اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ جو ہیں وہ بھی اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں، اور تیسرا اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہوتا ہے۔ یہ تین جو ہے لوگ جو میرٹ کے حساب سے یہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، سیٹس باقاعدہ ہوتی ہیں، پی ایم ایس کی اتنی سیٹس ہیں، اور اس کے بعد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرس کی اتنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ ان کی اتنی سیٹس ہیں۔ اسی طرح جو سی ایس ایس کے ایگزام میں اس میں بھی مختلف جو شعبہ جات ہیں، جیسے اس میں آ جاتا ہے ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پیس گروپ جسے بولتے ہیں، یا ڈی ایم جی گروپ جسے بولتے ہیں، پہلے ڈی ایم جی ہوتا تھا ابھی پیس ہے، اس کے بعد فورن سروس گروپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پولیس سروس آف پاکستان ہوتا ہے، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ ہوتا ہے، کسٹم گروپ ہوتا ہے، انکم ٹیکس ہوتا ہے، ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بورڈز کا گروپ ہوتا ہے، آفس مینجمنٹ کا ایک گروپ ہوتا ہے، او ایم جی گروپ جسے بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ریلوے کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور یہ تمام جو شعبہ جات جو ہیں وہ اس میں سی ایس ایس میں آتے ہیں۔ وہ بھی میرٹ کے حساب سے ہوتا ہے کہ ٹاپ میں میرٹ پہ جو ہوتا ہے وہ پیس آتا ہے، سیکنڈ پہ جو پولیس سروس آ جاتی ہے، تھرڈ پہ اسی طرح فورن سروس آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایکچولی لوگوں نے اپنی جو پریفرنسز ہوتی ہیں وہ پریفرنسز کے حساب سے ہوتا ہے، میرٹ بھی اسی حساب سے پھر بن جاتا ہے کہ فرسٹ جس کے سب سے ہائیسٹ مارک ہوں گے تو وہ پہلے گروپس میں فال کرے گا، پھر اس کے بعد سیکنڈ گروپس میں، پھر آپ کی بھی پریورٹی میٹر کرتی ہے۔ مطلب کچھ لوگ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہی ملٹری لینڈس میں ہے، یا وہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہے ریلوے میں جانا ہے، ہمارا انٹرسٹ ہی ریلوے، ہم نے کوئی اور گروپ لینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پریورٹی وہ ہوگی، ان کا میرٹ اس حساب سے بنے گا، یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 3 مراحل کی آپ نے بات کی ہے کہ پہلے ایگزام ہوگا، اس کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا، پھر انٹرویو ہے۔ تو ایگزام کے حوالے سے تو آپ نے وضاحت کی ہے کہ مارکس ہیں اس کے، تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، اور پھر انٹرویو میں کس چیز کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ سائیکولوجیکل ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ان کا وہ چیک کیا جاتا ہے، آئی کیو لیول چیک کرتے ہیں،
اور موک ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس میں آپ سے بریف جو انٹروڈکشن آپ کا کرواتے ہیں، اور مختلف قسم کے اس میں ٹیسٹ جو ہیں اپنا وہ لاجیکل نان لاجیکل اس ٹائپ کے وہ جو ہیں ریزننگ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کروائے جاتے ہیں، اور اس میں بیس پہ وہ ایک اپنا پرفارما جنریٹ کرتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ، جو کہ آپ کی لائف کے متعلق، آپ کے ایکسپیرینسز کے متعلق، یا آپ کس چیز کو لائک کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، گیدرنگز میں رہنا پسند کرتے ہیں، نہیں رہتے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس آفیسر کو لینا ہے جو کہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ آفیسر ہونا چاہیے، کیونکہ آفیسر نے آ کے پبلک کو ڈیل کرنا ہے، اس نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اس نے تمام تر پریشر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اور ان تمام حالات میں رہ کے اس نے وہ، کیونکہ گورنمنٹ کا ایک مین نمائندہ ہوتا ہے، مطلب ابھی تحصیل میں دیکھ لیں تو اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ گورنمنٹ کا سب سے مین جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس نے وہ اسپوکس پرسن ہوتا ہے، تمام جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور تمام ڈپارٹمنٹس کو اس نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ان کو بھی ہیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں وہ تمام لیڈرشپ کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ۔ اور اینڈ آف دا ڈے جو ایگریگیٹ ہے ان کا مارکس کا وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یعنی انٹرویو میں ایک بندہ اچھا کوالیفائی نہیں کر پاتا، ایگزام اس کا اچھا ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ اچھا ہے، تو ایگریگیٹ کا کیا طریقہ کار ان کا ہوگا پھر؟ اس میں جو ریٹن ایگزام ہوگا، ریٹن ایگزام کے الگ سے مارکس بنیں گے، اور بننے کے بعد پھر سائیکیٹرسٹ کی رپورٹ بنے گی، وہ اپنی رپورٹ بھی ساتھ لے کے جائیں گے، اور پھر انٹرویو میں باقاعدہ طور پر انٹرویو کے 200 مارکس ہوتے ہیں، اور 200 مارکس کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں، اور پی ایم ایس میں 200 کا ہوتا ہے، اور سی ایس ایس میں 300 مارکس کا انٹرویو ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک انہوں نے پاسنگ مارکس بھی رکھے ہوتے ہیں کہ انٹرویو کوالیفائی کرنا، کچھ لوگ انٹرویو کوالیفائی ہی نہیں کرتے، وہ پراپر جو ہے جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ انٹرویو ہی کوالیفائی نہیں کر رہا، اس میں وہ کوالٹیز ہی نہیں ہے، بولنے کی کوالٹیز نہیں ہے، کسی چیز کو ایکسپریس کرنے کی کوالٹی نہیں ہے، تو اس میں بے شک اس کا ایکیڈیمک بہت اچھا ہے، یا اس کا ریٹن بہت اچھا ہے، اور باقی اس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ پراپر طریقے سے چیزوں کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، پراپر چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتا، وہ اچھا لیڈر نہیں بن سکتا، اس لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرویو میں کوالیفائی ہی نہیں کرتے، تو انٹرویو کوالیفائی کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فائنل جو ہے جو مطلب ایک رزلٹ جو ہے جنریٹ ہوتا ہے آپ کے ایکیڈیمک، جو اس کو دیکھ کے، آپ کے جو ریٹن ہے اس کو دیکھ کے، اور اس کے بعد آپ کے جو انٹرویو کو پھر فائنل جو ہے ایک شیٹ بنا دیتے ہیں جو فائنل میرٹ لسٹ ہوتی ہے۔ یعنی ہر مرحلے کو پاس کرنا سیپریٹ سے ضروری ہے، اس کے بعد اس کی بنیاد، تینوں کی بنیاد پر ایگریگیٹ اور میرٹ بنے گا۔ بالکل ایسے بالکل۔ سر اس کے علاوہ یہاں تک تو سلیکشن کی بات ہے، اس کے علاوہ بہت سے ینگ مائنڈز ہیں، ان کو ڈی ایم جی گروپ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اختیارات کی ظاہر ہے ینگ لوگوں کو اٹریکشن ہوتی ہے، تو کیا ذمہ داریاں ہیں ایک اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر، اور مراعات آپ کو اس کے بعد کیا ملتی ہیں؟ ایک جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، مطلب جو لوگ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کی تیاری کرتے ہیں تو ان کی جو پہلی جو پریورٹی ہوتی ہے، موسٹلی مطلب 70 to 80% جو پریورٹائز کرتے ہیں وہ ڈی ایم جی گروپ کو کرتے ہیں، پیس کو کرتے ہیں، یا پی ایم ایس آفیسرز کو کرتے ہیں بطور اسسٹنٹ کمشنر لگنے کے لیے، اور کچھ لوگ فارن سروس کو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پی ایس پی جو ہے پولیس سروس آف پاکستان گروپ کو کرتے ہیں۔ زیادہ تر مطلب لوگوں کی جو مور دین 99% لوگوں کی یہ 3 پریفرنسز ہوتی ہیں، تو اس میں جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، ایک تو اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جیسا کہ ایک تحصیل میں جو وہ سب ڈویژنل کلیکٹر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام قسم کے انتظامی جو امور ہیں وہ سارے کے سارے اسسٹنٹ کمشنر نے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کروانے بھی ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیز آتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آٹے کی مطلب آ گئی، آٹا تقسیم کرنا تھا، ابھی ویٹ کی پروکیورمنٹ تھی، تو فوڈ کے ڈپارٹمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں، اور وہ کروایا ہے سارا، اس کو لیڈ کیا۔ ابھی اگر
فلڈ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو فلڈ میں جو ہے فور فرنٹ پہ وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، وہ ساری اسی کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ پھر اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، جتنی بھی تحصیل میں مختلف ریونیو جنریشن ہم کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اس میں اسسٹنٹ کمشنر کرتا ہے۔ پھر ہماری میونسپل کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا ہے، اس میں جو مختلف قسم کی جو مراد دیتے تھے اس کو بھی وہ سارا یہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے اسسٹنٹ کمشنر۔ اور اس کے علاوہ ابھی پولیو کی جو ہم چلتی رہتی ہیں مہم، اور ویکسینیشن چلتی رہی ہے، کووڈ کی ویکسینیشن یا کووڈ کی وہ کمپین چلتی رہی ہے، اس کو بھی لیڈ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کرتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی قسم کا تحصیل میں، کیونکہ وہ سب ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے on the behalf of Deputy Commissioner in District and Commissioner in Division and further Chief Secretary all over the Punjab، تو وہ ان تمام کو ایک سب ڈویژن لیول پہ ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے، تمام سیکرٹریز کو، تمام ڈپارٹمنٹس کو وہ لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کا وہ ہیڈ ہوتا ہے، وہ پھر ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو یعنی یہ پرائم رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ پھر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وکلاء حضرات ہیں، میڈیا نمائندگان ہیں، ہماری ہیلتھ کی جتنی بھی کمپینس ہیں، ان تمام کو پھر اس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر۔ تو اتنی زیادہ ذمہ داریوں کے بعد تو کیا مراحت ملتی ہیں، کیا پے وغیرہ ہوگی یعنی اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کی جو اتنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ ان کے ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں بھی پوسٹنگ ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اوبویسلی فیلڈ میں جانے کے لیے ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، گن مین ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے جیسے باقی ڈپارٹمنٹس میں ہے ایک اچھی ہینڈسم سیلری ہوتی ہے، اور مطلب یہ ساری سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے بھی دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ اتنی محنت کے بعد ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو انکریجنگ اگر سیلری نہ ہو یا انکریجنگ اس کا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہی نہ ہو تو وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ پھر الائنڈ ہوتی ہیں۔ ایک خاص وقت تک انسان اپنے لیے کام کرتا ہے، پھر انسان کی فیملی انوالو ہو جاتی ہے، تو اتنی ذمہ داریوں کے بعد فیملی کو ٹائم دینا کتنا مشکل ہے، جبکہ انتظامی پوسٹ ہے آپ کی، اور پھر ٹرانسفر وغیرہ بھی سیاسی بنیادوں پر بھی ہوتے رہتے ہیں، انتظامی بنیادوں پر بھی، تو بچوں کی اگر فیملی کو آپ ساتھ رکھتے ہیں تو تعلیم کا کتنا حرج؟ یہ جی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ دیکھیں جب آپ اتنی پرائم رسپانسبلٹی پہ آتے ہیں تو ساتھ میں ان میں جو آپ کے رسپانسبلٹیز آپ کی فیملیز کی بھی ہوتی ہیں، فیملی کی ساری ذمہ داریاں بھی آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں، تو ان کی تعلیم کے حوالے سے پھر آپ کو خود ہی مینج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایریٹک ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں، بعض دفعہ آپ ایک لمبا پیریڈ گزار جاتے ہیں، بعض دفعہ 3 مہینے گزارتے ہیں، 4 مہینے گزارتے ہیں، جس طرح جو انتظامی طور پر حالات چلتے ہیں یا جو بھی سینیریو ہوتا ہے، تو اس حوالے سے پھر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آفیسرز پہ کہ وہ اپنی فیملیز کی اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کس طرح مینج کرتے ہیں۔ زیادہ سفر تو نہیں ہوتی فیملیز، مینج ہو جاتی ہیں، وہ پھر کہیں نہ کہیں ایک ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، موسٹلی جو آفیسرز کرتے ہیں وہاں پہ فیملیز کو شفٹ کرتے ہیں، اور شفٹ کرنے کے بعد ان کی تعلیم وہاں پہ جاری رہتی ہے۔ یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ جہاں آپ موو کرتے ہیں ساتھ ساتھ فیملیز بھی موو کریں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ چانسز کے حوالے سے یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے کہ چانس 3 دیے جاتے ہیں ہر ایگزام میں جو کمپیٹیٹیو ہوتا ہے، تو چانسز کس وقت ضائع ہوتے ہیں؟ کوئی ریٹن ایگزام میں فیل ہو جائے، سائیکولوجیکل میں ہو جائے، یا انٹرویو میں فیل ہو جائے تو اس وقت چانس ضائع ہوتا ہے، یا ایک اگر وہ پاس کر جاتا ہے تو چانس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ مور دین 90% لوگ اس وجہ سے فیل ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ابھی تو 3 چانس پڑے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے جیسے بتایا کہ اس میں جو ہے کہ بالکل وہ ایک جو کہہ لیں گے کوٹ ہے کہ لو ایم از کرائم، اس میں پورا اترتا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ صرف ایک ہی چانس ہے، جسٹ ایک چانس ہے، اور اسی میں میں نے اپنی جان مارنی ہے اور اسی میں نے کام کرنا ہے، پھر آپ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ 3 چانس ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں غلطی کریں گے۔
फर्स्ट चांस में आप रह जाएंगे, सेकंड में भी रह जाएंगे, फिर थर्ड में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुई है और अच्छी पोजीशन थी। और यही मैं जो अपने कोलीग्स हैं, जो जूनियर्स हैं, बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको यही गाइड करूँगा कि आपने समझना है कि 3 नहीं है, एक ही चांस है और इसी में हमने मेहनत करनी है, फिर सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो अपना यानी मुकम्मल प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद इस तरफ आ रहे होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्या उनको अपने प्रोफेशन में जाना चाहिए या इस तरफ ज़्यादा बेहतर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसमें देखें, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और इसमें तमाम लोग आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ जो आम जिसने मास्टर किया हुआ है, जिसने आम जो ग्रेजुएशन की हुई है या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो इसमें टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो ना आए, सारे लोगों को आना चाहिए क्योंकि इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर एक डॉक्टर जो है वो जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में लगता है तो उसका वो वाला एक्सपीरियंस कभी भी ज़ाया नहीं होता। फिर डॉक्टर जो है बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अगर काम करता है तो बाकी हेल्थ की बहुत सारी चीज़ों को वो देख रहा होता है और ना सिर्फ वहाँ पे हेल्थ को देखना होता है, आप में फ्लड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ कोई हादसात हो जाते हैं, कोई भी ऐसे आपकी तालीम जो है वो ज़ाया नहीं होती, वो आपको कहीं ना कहीं काम लाजमी देती है। तो ये मैं तो इनकरेज करूँगा कि इसमें तमाम प्रोफेशनल्स हैं, हर जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, उन सबको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है सर कि जो नौजवान जो हैं अभी अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? पैसा इम्पोर्टेंट है या ज़हनी सुकून? देखें, इसमें जो लोग अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को मैं कहूँगा कि ज़हनी, दिमागी और जो कहते हैं रूहानी जो सुकून है वो इम्पोर्टेंट है। वो आपको तभी मिलता है जब आप ह्यूमैनिटी की सर्विसेज करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। और ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म होता है जहाँ पे बैठ के आप हर तरह के जो लोग हैं उनकी आप खिदमत भी कर सकते हैं, उनके दुख दर्द भी बांट सकते हैं, उनकी परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको दिली सुकून भी मिलेगा, आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज़ अहमद मुगल। बड़े कंप्रीहेंसिव अंदाज में वो CSS और PMS के इम्तिहान के तरीक़ाकार को डिस्कस कर रहे थे। नौजवान जो मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं वो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन इस काबिल हो जाएंगे और उनका मोटिवेशन लेवल भी बहुत हाई होगा कि वो इस शोबे की तरफ आएँ और अपना कैरियर इस शोबे में तलाश करें। जी।